Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for my 7th lecture. Today's topic is History of Pakistan Part 1. We will discuss history of Pakistan in Part 1 from 2500 BC till 712 AD. But first of all, a brief recap of the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने पाकिस्तान की सरजमीन और उसके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बात की थी, जोग्राफिया के बारे में बात की थी. इसमें हमने पाकिस्तान के एनुअल रेनफॉल, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स, सीजन्स, रूरल एंड अर्बन एरियाज, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन वे ऑफ लाइफ, important cities of Pakistan, provincial setup of Pakistan, social life in Pakistan, ये सारे मौज़ूआत जो थे हमने पिछले लेक्चर में इन पर बात की थी. And today's topic is History of Pakistan Part 1 from 2500 BC till 712 AD. It is written at the top of the slide, why we need to learn history. हमें तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. जैसे कि मैंने आपको पिछला मौजू के शुरू में बताया था कि हमें किसी मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत को समझने के लिए जोग्राफिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या उस मुल्क के सरज़मीन को समझने के लिए वहाँ पर मौजूद ज़मीन की मुख्तलिफ़ किस्मों और उसमें मौजूद मुख्तलिफ़ पहाड़ों और मुख्तलिफ़ वादियों और दरियाओं और उसके रिसोर्सेज़ के बारे में जानना ज़रूरी है. बिल्कुल इसी तरह से अभी आपके ज़हन में जो सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हुए हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वाई learn history. The first point is it is fascinating to learn about how people lived in the past. देखिए, ये ख़याल एक बहुत अच्छा ख़याल लगता है जब हम ये सोचते हैं कि लोग माजी में कैसे रहा करते थे, या हमारे दादा या हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे. आज देखिए हमारे पास ज़िंदगी की बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं, बहुत सारी सहूलियात की हम ख्वाहिश करते हैं. तो उस वक़्त उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था, और या वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे, उनका लिबास कैसा था, उनके खाने पीने की आदत कैसी थी, उनके घर जो थे वो किस तरह से तामीर होते थे, घरों के अंदर फर्नीचर कैसा होता था, और उनके जो फूड आइटम्स थे, जो वो खुराक खाते थे, उसमें क्या शामिल था. ये जो सोचना है, ये जो सोच है, ये आपको बहुत फैसिनेट करती है ताकि हम अपने माजी के बारे में जान सकें. देखें, जैसे आजकल हम बहुत सारे जो मिसाल के तौर पे जैसे हमारी फूड हैबिट्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं. अभी बच्चे जब खुश होते हैं तो वो कहते हैं जी हमने पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन ये सूरत हाल हमारे दादा दादी या नाना नानी के साथ नहीं थी. वो इस तरह की कोई बात नहीं कहते थे, बल्कि आज भी अगर आप उनसे पूछेंगे जी आपने नूडल्स खानी है या जो नए खाने हैं, आप उनमें से अगर किसी का नाम लेंगे तो वो शायद उसको उनके लिए थोड़ा अजीब होगा या थोड़ा मुख्तलिफ होगा. तो ये जानने के लिए कि जी माजी में लोग जो है वो किस तरह का खाना पसंद करते थे, उनका लिबास कैसा होता था, उनका रिहाइश किस तरह की होती थी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब सब सवालों के जवाब जो हैं वो हमें हिस्ट्री का मुतालिया या तारीख़ का मुतालिया देता है. इसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि हिस्ट्री टीचेस अस टू लर्न फ्रॉम पास्ट. हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमें अपने माजी से सबक सीखना चाहिए. हमने जो अपने माजी में गलतियाँ की हैं उसको हमें अभी प्रेजेंट में नहीं दोहराना चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो. तो ये जब तक किसी का कोई माजी नहीं होता वो उसका कोई हाल भी नहीं होता. ये बात इसी तरह से है जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने के लिए एक ख़ास पास्ट चाहिए, एजुकेशनल आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आप जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आपने प्राइमरी का इम्तहान पास किया है, आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया है, फिर आपने हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया है, और अब आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए या डिग्री के लिए पढ़ना चाहते हैं. क्योंकि जब तक आप
ان سب مراحل کو طے کر کے نہیں آئیں گے آپ گریجویشن نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنے بھی لائق کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے بھی قابل کیوں نہ ہوں، لیکن جب تک آپ ان سب چیزوں کو ثابت نہیں کریں گے آپ کو تعلیم کے اس درجے پر داخلہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ کا ایک اسپیسیفک جو ہے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے قوموں کی زندگی میں بھی ان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ ان کی عالمی سطح پر، عالمی برادری میں ان کی حیثیت اور ان کی جو ان کا درجہ ہے اس کا تعین کرتا ہے کہ کس ملک کا کیا ماضی ہے۔ اگر آپ اپنا ماضی ساتھ ساتھ بھلاتے جائیں تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کے قابل نہیں ہوتے کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے اس وقت، پریزنٹ سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ سارے تعلیمی درجات جو آپ پہلی جماعت سے لے کر 12 جماعت تک آپ نے تعلیمی درجات طے کیے ہیں، ان کا ایک آپ کے پاس ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، اور جب آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو پھر آپ جو ہے اس پہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گریجویشن کے پروگرام میں داخلے کا حق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جب بحیثیت قوم ہم عالمی برادری میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ماضی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اتنی صدیوں سے، اتنے عرصے سے ہمارے یہ آباء و اجداد تھے جنہوں نے کہ یہاں پہ کام کیا، اور جن کی وجہ سے آج ہم جو ہے قوموں کی برادری میں ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک ایسی قوم کی حیثیت رکھتے ہیں جس کا ایک شاندار ماضی ہے، اور لیکن یہ شاندار ماضی تب شاندار لگتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو، لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ نہ صرف اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں بلکہ آپ اپنی کمیونٹی کو، آپ اپنے ملک کو بھی اچھی طرح سے ریپریزنٹ نہیں کر پاتے، آپ اپنے ملک اور اپنی قوم کی اچھی طرح سے نمائندگی نہیں کر پاتے۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ people who do not learn from history have to repeat it۔ وہ لوگ جو اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتے ان کے لیے جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ مثلا اگر کسی کے جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس میں اسے پتہ ہے کہ فلاں سبجیکٹ میں جو ہے اس کے نمبر اچھے نہیں آ رہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب اس نے اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر لینے کے لیے کیسے کام کرنا ہے، کوئی ایکسٹرا مدد لینی ہے، یا اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا ایفرٹ لگانی ہے، یا آپ نے اس کو ٹائم زیادہ دینا ہے، یا آپ نے اس کی ٹیکنیک زیادہ اچھے طریقے سے سیکھنی ہے۔ یہ سب معلوم آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی تاریخ کو یا بیک گراؤنڈ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہی بات اگر آپ ملک و قوم کی پالیسیز کے اوپر بھی، یا ملک و قوم کے جو عمل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اگر اس کا اطلاق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارا اپنی تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اگر اپنے ملک کو قوم کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے تو ہم نے کس طرح سے حصہ لینا ہے۔ اسی طرح سے ہسٹری ٹیچز us to understand the modern world۔ اگر ہمیں اپنے ماضی کا پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارے آباء و اجداد کیسے زندگی گزار رہے تھے، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا کل آج سے بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر ہے۔ اسی طرح سے جدید زندگی یا جدید جو دنیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ Why learn history؟ This is very important۔ یہ تو آپ کو پتہ چل چکا کہ تاریخ پڑھنا جو ہے مختلف حوالوں سے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، یعنی اگر ہم اپنے ماضی کے بارے میں نہیں جانتے تو ہمیں اپنے حال کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور اگر حال کا آپ کو خبر نہیں ہے تو مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے پرانے زمانوں میں لوگ جو تھے وہ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے، اپنے ماضی کو یاد رکھنے کے لیے ظاہر کتابیں دستیاب نہیں تھیں، سہولیات دستیاب نہیں تھیں جیسے آج کل کی سہولیات ہیں، انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، اسی طرح سے ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ دنیا ان کی فنگر ٹپس کے نیچے ہو اور وہ چند لمحوں میں دنیا کے جس بھی کونے کے بارے میں چاہیں معلومات مل جائیں۔ تو ایسی صورتحال جو ہے وہ ماضی میں نہیں تھی۔ ماضی میں وقت کو سمجھنے کے لیے بھی رفتہ رفتہ انسان نے سیکھنا شروع کیا،
کہ کس طرح سے وقت کا تعین کیا جاتا ہے اور وقت کو کیسے پڑھا جاتا ہے. ابھی تو آپ کے لیے وقت کو سمجھنا بڑا آسان ہے. آپ کہیں گے جی میں پچھلے 10 منٹ سے یا پچھلے 2 منٹ سے یا پچھلے 1 گھنٹے سے میں کیا کر رہا ہوں اور اگلے 1-2 گھنٹوں میں مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس گھڑی موجود ہے. لیکن جب یہ تاریخ انسانی شروع ہوئی تو اس وقت یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں. انسان نے رفتہ رفتہ سیکھا، اور یہ جو اتنا یہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. اور اس سیکھنے کے سفر میں تاریخ کے حوالے سے کہ تاریخ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے ناپا جاتا ہے اور کیسے ڈیفرنٹ جو ایونٹس ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پتھر کے دور کے انسان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پتھر کے دور کا جو انسان تھا وہ وقت کا اندازہ کیسے کرتا تھا. وہ دیکھتے تھے سورج کے سائے، وہ دیکھتے تھے ٹو لک ایٹ سن. ٹو لک ایٹ سن کا مطلب ہے کہ وہ سورج کو دیکھتے تھے کہ جی سورج طلوع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صبح کا وقت ہے. پھر جی سائے لمبے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اب تو پیر آ گئی ہے. اس کے بعد یہ کہ سائے مزید لمبے ہو گئے ہیں تو یہ شام کا وقت ہے. اور پھر جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رات ہے. تو ان کا ایک یہ بڑا موٹا سا اور بڑا قدرتی سا ایک وقت کو ناپنے کا ایک طریقہ کار تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ سن ڈائل ایجاد ہوا. یقیناً سورج کی مدد سے ہی انہوں نے وقت کو پڑھنا شروع کیا. اسی طرح سے واٹر کلاک جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، جس میں کہ پانی کے ڈراپس گرتے رہتے تھے، پانی کے قطرے گرتے رہتے تھے، اور پانی کے قطروں کے گرنے کی تعداد اور مقدار سے وقت کا اندازہ کیا جاتا تھا. لیکن سائنس کے طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ پانی کے قطرے کی مقدار اور اس کے گرنے کی رفتار جو ہے وہ ہر ایک ڈیوائس میں مختلف ہو سکتی تھی، اور اسی وجہ سے وقت جو ہے وہ کم یا زیادہ ناپا جا سکتا تھا. تو یہ جو ہے یہ تھوڑا سا شک والا نظام تھا کہ اس میں وقت کا جو تعین ہے وہ پرفیکٹ نہیں تھا، مکمل نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کہ آج کل گھڑی کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے، اور آپ کانفیڈنس سے بتاتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے اس دور میں موجود نہیں تھی. اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو تاریخی حوالوں کے ساتھ مختلف واقعات کا تعین کیا وہ اس طرح سے ہے کہ جو امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس ہوتے تھے، جو اہم واقع ہوتے تھے کسی وقت، اس کے ذریعے سے اس کا ریفرنس دے کے جو ہے وہ وقت کا تعین کیا جاتا تھا. مثلا جیسے میری نانی نے یہ کہا تھا یا میرے دادا کے وقتوں کی یہ بات ہے، تو یہ جو ہے یہ واقعات کے ساتھ جو ہے وہ وقت کا تعین رکھنا ہے. آپ کو بہت سے قصے کہانیوں میں، آپ کو بہت سی پرانی کتابوں میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مل جائیں گے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے جس کا کہ ہمارے آج کل کی جو ہم کیلنڈر جو ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی ایک واقعے کے ساتھ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے اس کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا، ایک معیار بنا دیا گیا. یعنی تاریخ کو پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک معیار تسلیم کیا گیا. یعنی جیسے اگر آپ جب میتھ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ ایک زیرو کا فگر لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایک سائڈ پہ پلس اور ایک سائڈ پہ مائنس لکھ کے آپ ایک ٹائم لائن بناتے ہیں. اور جو زیرو سے اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات ہیں اگر وہ زیرو سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پہلے کا وقت تھا، اور جو وہ قریب آتے جاتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے قریب آتے جاتے ہیں، یعنی ماڈرن ایجز کے قریب آتے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو پلس والی سائڈ ہے، یہ مائنس والی سائڈ کی بات ہے، جو پلس والی، اسی طرح سے جب ٹائم ایڈ اپ ہونا شروع ہوتا ہے پلس والی سائڈ پہ تو اس کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک جتنے واقعات ہوئے اور جس طرح سے یہ تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. تو اے ڈی بی سی جو ہے اس کو بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی جو ہے اینا ڈومینی یعنی وچ از لیٹن ورڈ فار ایئر آف آور لارڈ، اس کا مطلب ہے، اور یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے،
اے ڈی، کیونکہ یہ بی سی اور اے ڈی کے لفظ میں نے اس لیے لیکچر کے شروع میں رکھے، ہسٹری کے لیکچر کے شروع میں، کہ یہ بعد میں ہم ان کا استعمال کریں گے، اور یہ جو ہے کانسیپٹ ہے یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ بی سی کا کیا مطلب ہے اور اے ڈی کا کیا مطلب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ۔ اسی طرح سے year BC are counted backwards، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ years BC are counted backwards and year AD in the normal way۔ اے ڈی جو جیسے ہاں جیسے کہ ہم ایڈ اپ کرتے جاتے ہیں چیز کو، وقت میں شامل کرتے جاتے ہیں، جیسے نارمل آج کل ہم واقعات کو شامل کرتے ہیں، یعنی آپ کی عمر اس وقت اگر 18 سال ہے یا 19 سال ہے یا 20 سال ہے تو اس میں ہم ایڈ اپ کرتے جاتے ہیں ایئر، تو اے ڈی میں تو ہم اسی طرح سے نارمل میں چلتے ہیں، لیکن بی سی میں جو کہ ہم ابھی لیکچر کے دوران اس کا ذکر آئے گا، تو یہ وہ ایئر ہیں جو کہ بیکورڈ کاؤنٹ ہوں گے، یعنی ہم اس میں سے سال کم کرتے چلے جائیں گے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے قریب کا وقت آئے گا تو وہ نمبر ڈیکریز ہو جائیں گے انکریز ہونے کے بجائے۔ اسی طرح سے مسلم کیلنڈر سٹارٹس فرام دا ایونٹ آف ہجرہ، اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ جیسے کہ یہ تو کرسچن ایرا کی بات ہو رہی ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے اس کے مطابق ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک سٹینڈرڈ مانا۔ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، وہ بھی ایک واقعے کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کے واقعے کو سٹینڈرڈ بنانے کے بعد ہم نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اور اسلامی کیلنڈر جو ہے ہجرت کے واقعے سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ ایک سٹینڈرڈ ایونٹ ہے جس کے بعد سے اس تاریخ اسلامی جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور تاریخ اسلامی میں ہجرہ جو ہے یا ہجری کا سن ہجری جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اور اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعے کے ساتھ جو کیلنڈر اس حساب سے ترتیب دیا گیا ہے وہ شمسی کیلنڈر ہے، جبکہ یہ چاند کے حساب سے ہے تو یہ قمری کیلنڈر ہے۔ اس میں مسلم سن ہجری کا تعین جو ہے چاند کی گردش کے حساب سے کیا جاتا ہے، جبکہ عیسوی سن کا جو حساب ہے وہ سورج کی گردش کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کانسیپٹس آف سٹون ایج، میٹل ایج، فرٹائل کرسچن امپائرز اور ماڈرن ایجز جو ہیں یہ موٹے موٹے سے جو ہیں مختلف ایراز ہیں تاریخ انسانی کے، جس میں کہ ان 3-4 ایجز میں جو ہے یا ان 3-4 زمانوں میں جو ہے وہ تاریخ انسانی کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخ کو پڑھنے سے پہلے کہ تاریخ کو پڑھنا کیسے ہے، ہسٹری کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، یہ اس کے بارے میں ہے کہ بی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اے ڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور سٹون ایج کس کو کہتے ہیں، پتھر کا زمانہ جب انسان نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا تھا، پھر میٹل ایج آئی جب انسان نے دھات کا استعمال سیکھا، تو یہ سٹون ایج سے ایک درجہ ماڈرن ایج ہے۔ اس کے بعد فرٹائل کریسنٹ ہے جب لوگوں نے باقاعدہ کھیتی باڑی کر کے معاشرے میں رہنا شروع کیا، اور اس کے بعد مختلف معاشرے ہیں وہ بننے شروع ہوئے، اور ان معاشروں کے اندر پہلے ٹرائبل سسٹم چلتا رہا اور اس کے بعد امپائرز بنی، اور اسی طرح سے ماڈرن ایج یعنی آج کل کے دور میں ہم داخل ہوئے، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے وقت کو کیسے ناپا جاتا ہے اور وقت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، اب یہ پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ لیٹ اس سی دا نیکسٹ سلائیڈ۔ واٹ واز ہیئر 2500 BC۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے یہاں پر ان علاقوں میں جو کہ اب پاکستان کے حصہ ہیں کہ یہاں پہ 2500 سال پہلے کیا تھا، 2500 سال سے لے کے 1500 BC تک۔ یہ دیکھیے اب 2500 سال پیچھے ہے، اور اب یہ ایک نمبر کم ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی سائٹ پہ آ رہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2500 سال پہلے تک یہاں پر کیا تھا۔ یہاں پر اس وقت 2500 to 1500 BC, the Indus Valley civilization or Harappan civilization was at its peak and was possibly the largest of all ancient civilization in terms of population. 2500 سال پہلے یہاں پر انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، اور انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے اس میں
یا ہڑپین سویلائزیشن جو ہے یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے زیادہ سویلائزیشن سمجھی جاتی تھی اور آبادی کے لحاظ سے شاید سب سے بڑی سویلائزیشن تھی یا تہذیب تھی. اسی طرح سے موہنجو ڈارو اینڈ ہڑپا were two of the many urban parts of this civilization that had trade connections with various places in Iran, Afghanistan, Mesopotamia, Iraq and many parts of India including Bombay and New Delhi. یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. موہنجو ڈارو اینڈ ہڑپا، آپ کو پتہ ہے یہ موہنجو ڈارو سندھ میں واقع اور ہڑپا جو ہے ساہیوال کے قریب واقع ہے. پاکستان کے موجودہ شہروں ساہیوال اور سندھ کے شہروں کے قریب، سندھ میں یہ دونوں شہر واقع ہیں، قدیم شہر واقع ہیں. اور ان کے بارے میں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر یہ دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں اور ان کے تجارتی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ، عراق کے ساتھ اور دنیا کے مشرق اور مغرب دونوں سائڈ پہ، اور انڈیا والی سائڈ پہ جو بامبے کا شہر ہے اور جو اب دہلی کا شہر ہے وہاں پر بھی جو لوگ آباد تھے ان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات موجود تھے. یہ جو تہذیب ہے یہ کس کی پرستش کرتی تھی؟ مختلف کتابوں میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر اسکالرز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ مذہباً دیور نیچر ورشپر، یہ قدرتی چیزوں کی کو مانتے تھے، جیسے بجلی چمکی یا درختوں کو دیکھا یا مختلف جانوروں کو دیکھا تو یہ ان کی پرستش کرتے تھے. اور جو ان کا ٹریڈ تھا، جو ان کا زیادہ تر تجارت تھی یا جو ان کی اکانومی تھی، دیٹ واز بیسڈ آن ایگریکلچر. یہ بیسیکلی یہ کسان لوگ تھے اور یہ ایگریکلچر یا زراعت کے ساتھ منسلک تھے اور اسی وجہ سے یہ ان سارے علاقوں کو غلہ پہنچاتے تھے اور ان کے تجارتی تعلقات تھے. اکنامک جو پوزیشن ہے وہ یہ تھی کہ یہ ٹریڈرز کی سوسائٹی تھی اور یہاں پر اس وقت کوئی امپائر کا یا بادشاہت کا یا سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کا تصور نہیں تھا، بلکہ یہاں پر جو اسٹرانگ ٹریڈرز تھے دوز ور رولنگ دا سوسائٹی. اسی طرح سے یہ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ موہنجو ڈارو اور ہڑپا جو ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہیں. اس نقشے میں یہ ایک پرانا نقشہ ہے، آپ یہاں پہ انڈیا کا لفظ دیکھ رہے ہوں گے اور انڈیا جو ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور پاکستان کا جو تھوڑا سا ہلکا سا اسکیچ اس کے اوپر پاکستان کا بنا ہوا ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ موہنجو ڈارو اور ہڑپا کے شہر جو ہیں اس میں نمایاں طور پہ دکھائی گئی ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ دونوں شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد تھے. ان کا ٹائم پیریڈ کامن ہے، ایک جیسا ہے. ایک ہی وقت میں تقریباً ایک ہی وقت میں یہ دونوں شہر جو تھے، ایک ساہیوال کے قریب اور ایک سندھ میں، صوبہ سندھ میں، یہ دونوں شہر جو تھے یہ آباد تھے اور یہاں پر ایک بہت ہی تہذیب یافتہ آبادی موجود تھی. اسی طرح سے اسپیشل فیچرز آف انڈس ویلی سویلائزیشن موہنجو ڈارو اور ہڑپا 2500 BC ایگریکلچر، ویٹ، کاٹن، کارن، پلسز، یہ ان کی ایگریکلچر تھی. انڈسٹری میں ان کے پاس سے ٹولز آف کاپر، برونز اینڈ سٹون. آپ عجائب گھروں میں مختلف جو میوزیمز ہیں ان میں ابھی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف زراعت میں بہت زیادہ خود کفیل تھے اور غلہ اگانے میں اور غلے کو سٹور کرنے میں اور غلے کا کاروبار کرنے میں مشہور تھے، بلکہ یہ پتھر کے دور سے آگے یعنی میٹل ایج کے لوگ تھے. ان کو دھاتوں کا استعمال بھی آتا تھا اور اس کی مدد سے یہ مختلف قسم کے اوزار بناتے تھے. اسی طرح سے ٹیکسٹائل میں کاٹن اور سلک کلاتھس جو ان کے جو آثار قدیمہ ہیں اس میں سے ہمیں ایسی چیزیں ملی ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ کپڑا بننے کے فن سے بھی آگاہ تھے، جس میں کہ یہ کاٹن سے کپڑا بناتے تھے اور ریشم کا استعمال بھی کرتے تھے. اسی طرح سے sophisticated pottery and other kinds of cooking and serving utensils. اسی طرح سے ہمیں بہت ہی sophisticated بڑی ہی نازک سے برتن اور اسی قسم کی پکانے کی بہت ساری چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی تہذیب یافتہ اور مہارت یافتہ لوگ تھے.
اسی طرح سے موہنجو دڑو اور ہڑپا کی جو 2500 سال پہلے کی تہذیب ہے وہ ہمیں ان کے فن تعمیر کے بارے میں اور ان کے طرز تعمیر کے بارے میں بھی بتاتی ہے. یعنی آرکیٹیکچر اینڈ کنسٹرکشن کے 3 اسٹوری برکس ہاؤسز ور بلٹ ان موہنجو دڑو اینڈ ہڑپا, کہ یہ اینٹ کا استعمال جانتے تھے. جیسے کہ آج بھی ہم لوگ اینٹوں سے گھر بناتے ہیں. دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ مختلف طرح کے کنسٹرکشن مٹیریل دستیاب ہیں, اور وہ اپنے اپنے علاقے کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کنسٹرکشنز کرتے ہیں. لیکن برکس کا استعمال جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر میں صدیوں پہلے سے بھی ہو رہا تھا, اور اس کی ایک جو ہمارے پاس گواہی ہے وہ ہمیں موہنجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات جو ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اینٹیں بنانے اور اس کا استعمال کرنا جانتے تھے, اور یہاں تک کہ وہ 3 اسٹوری ہاؤسز یعنی 3 منزلہ گھر بناتے تھے. اور ان گھروں کے یہ نہیں کہ گھر بغیر کسی نقشے کے ہوں, جیسے ہمارے پاس اب پلانٹ سٹی ہے, جیسے اسلام آباد ہمارے پاس پلانٹ سٹی ہے, تو یہ جو شہر تھے یہ بھی پلانٹ سٹیز تھے. ان میں گلیاں موجود ہیں, ان میں نکاسی کا یعنی گندے پانی کی نکاسی کا باقاعدہ انتظام موجود ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک تہذیب یافتہ آبادی تھی. اسی طرح سے ٹریڈ اینڈ بزنس, دے ہیڈ ٹریڈ ریلیشنز ود ویریس پلیسز ان ایران, افغانستان, میسوپوٹیمیا, عراق اینڈ مینی پارٹس آف انڈیا انکلوڈنگ بامبے اینڈ دہلی. اگین کہ یہ نہ صرف زراعت میں ماہر تھے, غلہ اگانے میں ماہر تھے, بلکہ اس کو یہ اسٹور بھی کرتے تھے, اس کے علاوہ یہ اس کی تجارت بھی کرتے تھے, اور ان کے جو تجارتی تعلقات تھے وہ دنیا کے بڑے بڑے شہر, اس وقت کے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات استوار تھے. آپ کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے جو ہے کہ شہروں کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو تھا وہ ایک بارٹر سسٹم, یا جس کو کہتے ہیں جنس کے بدلے جنس دینے کا بھی رواج تھا, لیکن کچھ جگہوں پہ سکے بھی رائج ہو چکے تھے. تو وہ یہ جو سکے ہیں جو ان علاقوں میں دستیاب ہیں, جب اس کی کھدائی کی گئی ہے تو وہی سکے اور وہی چیزیں جو ہیں یہاں سے بھی ملی ہیں, جو یہ بتاتی ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کے تعلقات جو ہیں اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ بھی استوار تھے. اسی طرح سے موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے بعد جو 2500 سال پہلے تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش سے بھی 2500 سال پہلے تھی. اسی طرح سے یہ لوگ تو یہاں پہ آباد تھے. یہاں پر ایک نئے لوگ آئے جو کہ ایرینز یا آریانز یا آریاز, کچھ بھی آپ کہہ لیں, اس کی مختلف لوگوں نے مختلف پروننسیشن کی ہے, کہ ان کا ہمیں وجود جہاں ملتا ہے, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے اندر آرینز جو ہیں وہ آئے, اور ان کا جو ٹائم سلاٹ ہے وہ بھی تقریباً 3000 سے لے کے 2000 BC تک بنتا ہے. A group of warrior nomads, the Aryans, began to migrate into the Indus Valley region around the time that the Harappan civilization began to decline. یہ جس وقت موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب کا تقریباً زوال شروع ہو چکا تھا, تو یہ لوگ جو ہیں یہ انڈس ویلی میں داخل ہوئے, اور یہ ان کا جو طرز زندگی تھا وہ یہاں کے جو لوکل نیٹیوز تھے یا موہنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگ تھے ان سے مختلف تھا. یہ وارئرز تھے, یعنی مار دھار کرنے والے, اور جیسے شیپ بریڈنگ یا کیٹل بریڈنگ جو ہے یہ ان کا کام تھا, اور یہ آتے تھے اور ایک جگہ مستقل طور پہ قیام کرنے والے لوگ نہیں تھے. بہرحال یہ برِ صغیر پاک و ہند میں اور انڈس ویلی سویلائزیشن میں داخل ہوئے, اینڈ the nomadic Aryans were a cattle breeding society, and they learned how to live as settled agriculturalists from the remaining Harappan people. انہوں نے ہڑپا کے لوگوں سے ہی سیکھا, موہنجو دڑو اور ہڑپا کے لوگوں سے ہی انہوں نے سیکھا کہ ایک سیٹلڈ لائف کیسے گزاری جاتی ہے. یعنی ایک خانہ بدوشی کی زندگی تو ہے ہی, آپ جگہ جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھی چراگاہوں کی تلاش میں پھرتے رہنے والے قبائل سے ان کا تعلق تھا. تو وہ تو لیکن یہاں پر جو یہاں پہ زراعت سے منسلک سوسائٹی تھی, زراعت سے منسلک معاشرہ تھا, ان سے انہوں نے سیکھا کہ ایک جگہ رہ کے کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. اسی طرح سے میرے پاس یہ اگلی سلائیڈ کے اوپر یہ نقشہ موجود ہے جس میں کہ تیروں کی مدد سے, یہ ایروز کی مدد سے یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ایرین
پیپل تھے، یہ ایرین جو آریانس تھے یا ایرینس تھے، یہ کیسے اور کس طرح سے اور کن کن حصوں میں یہ پہنچے. اور اس میں سے آپ دیکھیں گے ایک ایرو بتا رہا ہے کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں داخل ہوئے اور کچھ اس میں سے لوگ تھے جو انڈیا کی سائڈ پہ چلے گئے. اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک اور دور کا آغاز ملتا ہے. یہاں پر یہ تاریخ کے ہم مختلف ادوار کا جائزہ لے رہے ہیں. دیز آر دا امپورٹنٹ ٹرننگز آف ہسٹری. یہ اس میں سے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور ہم صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں طے کر رہے ہیں اور ہم مختلف تہذیبیں جو یہاں پہ گزری ہیں، موٹی موٹی تہذیبیں، ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پہلے میں نے موہنجو-دڑو اور ہڑپا کا، انڈس ویلی سویلائزیشن کا بتایا. سیکنڈ میں نے آرینس کا بتایا. اس کے بعد تھرڈ ہے دا پرشین امپائر. ان کا ٹائم سلاٹ ہے 520 BC. From 539 BC to 331 BC, the Persian Empire was the most powerful state in the world, ruled from Persia, now Iran. It stretched from Egypt to India. It had rich resources of water, fertile farmland and gold. یہ جو ایران کی حکومت تھی یا پرشین امپائر تھی، جس کو فارس بھی کہا جاتا تھا، یہ ایک بہت مضبوط حکومت تھی اور دنیا کی چند ایک مضبوط ترین حکومتوں میں یا سپر پاورز آف دیٹ ٹائم میں یہ آتی تھی. اس کا محل وقوع جو ہے یہ ایجپٹ سے لے کے انڈیا تک، اور اس کے پاس ہر طرح کے ریسورسز موجود تھے، جس میں کہ پانی ہے، زراعت ہے، اور زرعی زمینیں تھیں، گولڈ تھا، سونا چاندی، اور یہ امیر ترین امپائرز میں سے ایک امپائر تھی. دا پرشین ورشپڈ آف فائر. وہ آگ کی پرستش کرتے تھے اور وہاں کے بادشاہوں نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا تھا جو جاسوسی کا نظام رکھا ہوا تھا، اور وہ جو جاسوس تھے وہ بادشاہ کے کان کہلاتے تھے. جیسے کہ it is written in this point, the Persian worshipped of fire god. They employed special spies known as the king's ears, but some spies became powerful and joined with enemies of the empire, such as Alexander the Great, the Greek leader who conquered the Persian Empire in 331 BC. اس میں سے کچھ جو ان کے جاسوس تھے یا اسپائز تھے، انہوں نے وہ بہت ہی پاورفل ہو گئے اور انہوں نے غداری کرتے ہوئے جو اس بادشاہت کے خلاف انہوں نے دوسرے اس وقت کے اس زمانے کے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ بھی ساز باز شروع کر دیا، جس میں سے ایک جو مثال ہے وہ سکندر اعظم کی ہے. اور اس طرح سے سکندر اعظم نے، جو کہ ایک گریک لیڈر یا یونانی لیڈر تھا، اس نے 331 BC میں یعنی 331 BC میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 331 سال پہلے ایران کی یا پرشین امپائر کو، فارس کی ریاست کو فتح کر لیا. اب یہاں پر جو اس وقت پاکستان کے اندر علاقے موجود ہیں، آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ پرشین امپائر کا اس وقت کا نقشہ ہے کہ وہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں جو اب پاکستان کا حصہ ہیں، ان میں وہ تقریباً سب کے سب اس وقت اس ریاست کا حصہ تھے. اسی طرح سے Alexander the Great 336 and 323, that is the time slot for Alexander the Great, and age 25 Alexander the Great defeated the combined might of the Persian Empire and became the richest ruler in the world, but he died at the age of 32. سکندر اعظم جو ہے اس کا تعلق میسیڈینیا سے تھا، جو کہ میسیڈینیا آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں واقع ہے، اور یہ بہت ہی he was considered one of the great warriors of the world. اس نے وہاں سے اپنا سفر شروع کیا، یورپ سے اپنا سفر شروع کیا، اور رستے میں مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا وہ ایران کی ریاست تک پہنچا، ایران کی امپائر تک پہنچا، اور اس نے یہاں پر بھی یہاں کے اسپائز کو، یہاں کے غدار لوگوں کو ساتھ ملایا، اور ان کی مدد سے اور کچھ اپنی بہادر فوج کی مدد سے اس نے اس سلطنت کو فتح کر لیا. اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، اور وہ 32 سال کی عمر میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. That brief but systematic empire building campaign changed the world. It spread Greek ideas and culture from the eastern Mediterranean to Asia. Historians call this era the Hellenistic period. یہاں سے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ سکندر اعظم کا جو دور تھا وہ بہت ہی مختصر دور تھا اور اس نے بہت تھوڑی زندگی میں بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور لیکن وہ یہاں پر اپنا اقتدار قائم نہ رکھ سکا کیونکہ اس کی زندگی ہی بہت کم تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو گریک کلچر تھا، جو یونانیوں کا کلچر تھا، جو یونانی تہذیب تھی، کیونکہ جب کوئی حملہ آور کسی جگہ سے حملہ کرتا ہے، کسی جگہ سے حملہ کرنے کی غرض سے کسی دوسرے ملک کی طرف آتا ہے تو اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا لباس، اپنے عادات، اپنے ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ساتھ لے کے آتے ہیں، اور یہی جو چیزیں ہیں وہ سکندر اعظم اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اگرچہ وہ اس کی وفات کی وجہ سے یہاں پر اس کی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، مگر جو یونانی کلچر تھا، جو یونانی تہذیب تھی، اس کی ایک جھلک اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ اس سرزمین پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ وہ اس نقشے میں بتایا گیا ہے کہ کہاں سے سکندر اعظم نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس میں یورپ، بر اعظم یورپ کو دکھایا گیا ہے اور ایشیا کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے میسوڈینیا سے سکندر اعظم نے اپنا سفر شروع کیا، اور اس نے تیر کی مدد سے، آپ دیکھیے یہاں پہ اس کے سفر کی شروعات اور جو علاقے فتح کرتا ہوا آیا ان کی نشاندہی کی گئی ہے، پھر اس کا تیروں کی مدد سے ہی واپسی کا سفر بھی دکھایا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ۔ یہاں پر سکندر اعظم کا آنا بھی ایک یہاں کی تاریخ کو مرتب کرنے میں ایک اہم کڑی ہے۔ اسی طرح سے مورین امپائر اینڈ اشوکا، the time slot is 269 to 233۔ یہاں پر جب سکندر اعظم آیا اور جب یہاں پہ ایرانین جو تھی، پرشین امپائر جو تھی، اس کی حکومت قائم تھی، اور پھر جب سکندر اعظم نے ان کو شکست دے دی تو سکندر اعظم کے جانے کے بعد یہاں پر جو لوگ تھے ان میں اس وقت تک یہاں پہ ہمیں جو برِ صغیر کی تاریخ ہے، امپائر کا کوئی تصور نہیں ملتا یا ایک بڑی حکومت کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ تو مورین امپائر واز دا فرسٹ، جو کہ ہمیں ایک یہاں کی لوکل جو ہے ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں کی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ جو موریہ تھے انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایک بادشاہت قائم کی، اور اس کا جو ٹائم سلاٹ ہے وہ 269 سے 233 ہے۔ گریک کنٹرول اوور دا ایریاز along the Indus weakened after the withdrawal of Alexander and certainly after his death in 323۔ اب جو گریک تھے انہوں نے جب سکندر اعظم کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے ان کا ان علاقوں کے اوپر جو ہے گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ This unstable state of affairs must have provided چندرا گپتا with an opportunity to conquer and annex the territories۔ یہاں پر ایک چندرا گپتا ایک ہندو حکمران تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر یونانیوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے تو اس نے اپنی فوج کی مدد سے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کیا، اور جہاں پہ سب سے پہلے ایک بڑی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے وہ موریہ ریاست کی شکل میں تاریخ میں درج ہوا۔ اشوکا واز دا تھرڈ ایمپرر آف دا مورین امپائر اینڈ ہی رولڈ فرام 269 to 233 BC and promoted Buddhism۔ اشوکا اس بادشاہ کا نام ہے جو کو موریہ امپائر کا تیسرے نمبر کا بادشاہ تھا، اور اس نے یہاں پر 269 سے لے کے 233 قبل مسیح تک حکومت کی، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے یہاں پہ بدھزم کو پروموٹ کیا۔ یہاں کا جو لوکل آپ دیکھیں ریلیجیس چینجز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے جب موہنجو دڑو اور ہڑپا کی بات تھی، دوز ور نیچر ورشپرز، پھر آرینس آئے، اور آرینس جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی بلیفز لے کر آئے، اور انہوں نے یہاں کے لوکل نیٹیوز کے ساتھ مل کر ایک نئے مذہب کا آغاز کیا، اور وہ مذہب
جو ہے پھر آہستہ آہستہ ہندو مت کی شکل اختیار کرتا چلا گیا. ہندو مت کے خلاف جب اس کا جو کاسٹ سسٹم اور جو اس طرح کی ایتھیکل جو اس کی ویلیوز تھیں جو سوسائٹی میں ڈسٹربنس لا رہی تھیں, اس کی وجہ سے اس کے خلاف ریوولٹ ہوئی. اور اس ریوولٹ کی جو پہلا جو ہمیں یہاں پہ ایک پروف ملتا ہے, ثبوت ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بدھزم جو ہے وہ جو بدھا تھا اس نے سب سے پہلے ریوولٹ کی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو اس طرح سے انسانوں کی تقسیم ہے اور اس طرح سے جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے اور سوسائٹی کی جو تقسیم ہے وہ غلط ہے. اور اس نے ایک نئے کانسیپٹ دیا لوگوں کو اور اس کی تبلیغ کی. شروع میں تو وہ تعلیمات جو ہیں وہ اتنی پاپولر نہ ہوئیں, بلکہ ہندو مت کا بہت زور رہا. لیکن آہستہ آہستہ جب اشوکا جس وقت بادشاہ بنا تو اس وقت تک اس نے اس کا مطالعہ کیا اور وہ اس کا پیروکار ہو گیا, اور اس نے اس کی تعلیمات کو اشوکا نے سب سے زیادہ پروموٹ کیا سب کانٹیننٹ میں. اسی طرح سے یہاں پر یہ موریہ امپائر دکھائی گئی ہے کہ موریہ امپائر جو ہے وہ 250 BC میں کہاں سے کہاں تک اس کا پھیلاؤ تھا. اور اس میں وہ سارے علاقے دکھائے گئے ہیں جو گرین کلر میں بتائے گئے ہیں کہ موریہ امپائر جو ہے وہ اس کے جو علاقے ہیں کون سے علاقوں پر اس کی حکمرانی تھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سلطنت تھی جس پہ موریہ خاندان نے حکومت کی. اور اس میں سے تیسرے نمبر کا جو بادشاہ تھا اشوکا, اس نے بدھزم کو یہاں پہ پروموٹ کیا. اور اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ آج بدھزم جو ہے وہ ان سب علاقوں کا, انڈیا میں, سری لنکا میں, چائنا میں, جاپان میں, کوریا اور ایون ملائیشیا اور سری لنکا اور جتنے یہ جزائر ہیں, انڈونیشیا, ان میں بھی بدھسٹ کی بدھ مت کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اس میں اس کا جو کریڈٹ ہے اس زمانے کے بادشاہ اشوکا کو بھی جاتا ہے. اسی طرح سے اس اشوکا کے بعد جو ایک اور تہذیب جو ہے جس کا اثر یہاں کی تاریخ کے اوپر بہت زیادہ ہے اور جس کے حکمرانوں کا اثر بہت زیادہ ہے, وہ ہے دا گریکس اینڈ گندھارا سویلائزیشن. گندھارا کا لفظ جو ہے یہ جو پنڈی اسلام آباد اور اس کے نزدیک رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ٹیکسلا کے قریب کے جو علاقہ ہے یہاں پہ گندھارا سویلائزیشن واز پروموٹیڈ اینڈ دا ٹائم سلاٹ واز 175 to 160 BC. اس میں دا گریک کنگ کنکرڈ دا کابل ریور ویلی اراؤنڈ 175 BC and rebuilt Texla and Pushkalavattis, their twin capital cities in Gandhara. ایک گریک کنگ تھا جس نے کہ اس دریا کابل کے ساتھ جو وادی تھی اس کو 175 قبل مسیح میں جو ہے اس کو فتح کیا, اور اس نے ٹیکسلا کو اور پشکلاوتی کو جو ہے اپنے دو کیپٹل یا دو دارالخلافے قرار دیا. ٹیکسلا آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی کے قریب واقع ہے, جبکہ پشکلاوتی جو ہے وہ پشاور کے قریب ہے. they were followed in 75 BC by Iranian nomads from Central Asia and in about 50 BC by the powerful پیراتھینس. اسی طرح سے یہ جو گریکس تھے یہ تقریباً 75 قبل مسیح تک یہاں پر حکمران رہے, جن کو بعد میں ایرانین نومیڈز جو ہیں, جو ایرانین لوگ ہیں, خانہ بدوش قبیلے ہیں جو سینٹرل ایشیا سے آئے, انہوں نے تقریباً 50 قبل مسیح میں جن کو ہم پیراتھنس کہتے ہیں انہوں نے آ کر پھر ان کو شکست دی اور ان کی حکومت کا زور ٹوٹا. یہاں پر اس نقشے میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے علاقے تھے اور کیسے جو ہے یہاں پر انہوں نے حکومت قائم کی. اور ٹیکسلا کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پشکلاوتی اور ٹیکسلا جو ہیں یہ دو جو ان کے دارالخلافے تھے اس نقشے میں ان کی وضاحت کی گئی ہے. اسی طرح سے after defeating the Greeks in 53 BC, the Parthians ruled the northern Pakistan area. Parthians نے جو ہے وہ جو ناردرن پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں ان کو فتح کیا, and during their era of trade and economic prosperity, the Parthians promoted art and religion. جو Parthians تھے انہوں نے بھی آرٹ کو اور مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اور the Gandhara school of art developed
which reflected the glory of Greek, Syrian, Persian and Indian art traditions. اور سب سے زیادہ جو گندھارا اسکول آف آرٹ ہے، گندھارا کی تہذیب کا ایک خوب مخصوص اسکول آف آرٹ ہے، اس کو اس دور میں سب سے زیادہ پروموٹ کیا گیا، جس میں سے کہ یونانی، شامی، ایرانی اور جو یہاں کے انڈین جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ ان سب کا کمبینیشن ہے اور یہ ایک بڑے منفرد انداز کا اسکول آف آرٹ ہے. اسی طرح سے کوشانز جو ہے، کوشانز کا جو ہے یہ ایک دیٹ واز دا نیکسٹ ویو آف انویڈرز فرام سینٹرل ایشیا. کوشانز جو ہے ان دیر رول واز آلسو ویری امپورٹنٹ ان فارمنگ دا کلچر اینڈ سویلائزیشن آف دس ریجن. سو دیٹ از این ادر فولڈ آف ہسٹری اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو who are Kushans. The Kushan king, ruler of nomad tribe from Central Asia, یہ سینٹرل ایشیا سے آئے اور overthrow the Parthians in 64 AD and took over گندھارا. اور یہ جو ہے یہ بھی سینٹرل ایشیا سے آئے اور انہوں نے گریکس کو اور پیرتھینس کو جو ہے شکست دے دی اور یہاں پر گندھارا میں اپنی سپریمیسی قائم کی. The Kushans further extended their rule into northwest India and Bay of Bengal, south into Bahawalpur. So Kushans also expanded the boundaries of their country and they expanded their boundaries northwest India and Bay of Bengal, and in the southern side they conquered the city of Bahawalpur. They made their winter capital at Proshpura, the city of flowers, now called Peshawar, and their summer capital north of Kabul. اسی طرح سے انہوں نے بھی دو شہروں کو جو ہے اپنا دارالخلافہ ڈکلیئر کیا، جس کو انہوں نے پروشپرا یا پروشپرا کا جو ہے پروننسیشن دونوں درست ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پھولوں کا شہر، اور آج کل اس کا نام پشاور ہے. پشاور کو جو ہے انہوں نے آباد کیا، انہوں نے پروموٹ کیا، اور جو گرمیوں میں ان کا دارالخلافہ تھا وہ نارتھ میں کابل کے شمال میں تھا. اسی طرح سے یہاں پر کوشانز امپائر کو دکھایا گیا ہے کہ کہاں سے کہاں تک کوشان امپائر جو تھی وہ موجود تھی، اور اس نقشے کے ذریعے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ کوشان امپائر جو ہے اس کا جو اس کی حکومت ہے وہ کن کن علاقوں میں قائم تھی. The Kushans made the northwest frontier of subcontinent part of their empire around 50 A. اب یہ تقریباً 50 عیسوی میں AD میں یہاں پر کوشانز نے جو ہے اب یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہاں پر ہو چکی ہے، اور یہاں پہ جو کوشانز ہیں وہ اس وقت پولیٹیکلی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں موجود تھے، جب اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی جو پریچنگ تھی وہ عرب اور اس سے ریلیٹڈ علاقوں میں جاری تھی، جبکہ یہاں پر جو ہے یہ وہ کوشانز ور پولیٹیکلی اسٹرانگ اینڈ دے ور ورکنگ اینڈ ایکسپینڈنگ their empire. The empire was wealthy, gaining substantial revenue by controlling most of the major Asian land trade routes. جو کوشان سے ان کا جو میجر سورس آف انکم تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹریڈ روٹ سے اس کے اوپر وہ ٹیکس لیتے تھے، اور یہ ان کا جو ہے ایک سب سے زیادہ سب سے بڑا سورس آف انکم تھا. اسی طرح سے ویری ہائی کوالٹی کوائنس میڈ فرام گولڈ ارنڈ بائی trading with the Roman Empire was used to pay for luxury goods such as spices, silk and metal work. اسی طرح سے انہوں نے سونے کے جو قیمتی سکے تھے وہ رواج میں لائے، اور اس کے ذریعے سے وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور یونان اور جو رومن امپائر تھی اس کو وہ مسالہ جات اور ریشم اور جو دھات کی بنے ہوئے مختلف چیزیں تھیں ان کا کاروبار کیا جاتا تھا. اسی طرح سے اس سے جو اگلا فولڈ ہے، یہ جو اس سے اگلی امپورٹنٹ ٹرننگ ان ہسٹری ہے، دیٹ واز گپتا امپائر آف انڈیا. دا ٹائم سلاٹ آف گپتا امپائر از 320 to 720 AD. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 320 سے لے کے 720 عیسوی تک گپتا امپائر جو ہے وہ انڈیا میں بنی،
اور یہ ایک اب دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ٹائم ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ 571 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عرب میں ہو چکی تھی، اور یہ جو ٹائم سلاٹ ہے گپتا امپائر کا، یہ 320 سے لے کے 720 اے ڈی، یعنی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں اسلام کی تبلیغ میں مصروف تھے اور وہاں پہ اسٹیٹ آف مدینہ بن رہی تھی، اس وقت ان سب کانٹیننٹ میں، ان علاقوں میں جہاں پہ کہ آج کل پاکستان بنا ہے یا پاکستان کے اندر جو علاقے موجود ہیں، یہاں پر گپتا امپائر واز اسٹیبلشڈ. In the later part of the 3rd century, Kushan's power declined. Kushans کے ڈکلائن کے بعد جو ہے Guptas became in power. Chandra Gupta I was a princely ruler in one of the kingdom. He established one of the most fertile and richest kingdom in the heartland of the former Mauryan Empire. And during the time of the Gupta Empire, India enjoyed a golden age in the arts, sciences and religion. Hinduism expanded throughout India. چندرا گپتا جو تھا وہ پہلا حکمران تھا، وہ اس کے پاس ایک پہلے چھوٹی سی ریاست تھی، لیکن اس نے اپنی فوج اور اپنی حکمت عملی کے تحت ارد گرد کے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا. اس وقت کشانس جو تھے کمزور ہو چکے تھے اور ان سے اس نے وہ سارے علاقے لے لیے. اینڈ ہی اسٹیبلشڈ اے ویری اسٹرانگ امپائر، مورین امپائر ہیئر، گپتا امپائر ہیئر. And after Mauryan Empire, Gupta Empire was the strongest empire in subcontinent. یہ گپتا امپائر کا اس نقشے میں دیکھیں کہ گپتا امپائر کے کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو لائٹ کلر میں بتایا گیا ہے کہ یہ دیز آل ایریاز ور انڈر دا کنٹرول آف گپتا امپائر. اور یہ کافی وسیع علاقہ ہے جس میں پاکستان کے جو بہت سارے علاقے ہیں، پنجاب کے اور سندھ کے اور کچھ حصے کشمیر کے جو ہیں وہ شامل ہیں. The Hindu epic writings of the Ramayana and the Mahabharata were completed and spread to all in the empire. Hindu temples and shrines were built throughout the lands ruled by the Guptas. Sanskrit poetry, drama and art grew in importance, resulting in the Gupta period to be known as the classical age of انڈین کلچر اینڈ آرٹس. یہاں پہ یہ جو گپتا امپائر ہے انہی کے دور میں ہی جو رامائن اور مہابھارتا جو ہندوؤں کی مذہبی کتابیں سمجھی جاتی ہیں وہ لکھی گئیں، اور جو سنسکرت پوئٹری ہے اور ڈرامہ ہے، سنسکرت زبان کو فروغ دیا گیا، اور اسی طرح سے ہندو مت ہے اس کو خاص طور پہ گپتا امپائر نے بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کو ہسٹری جو ہے اس کو کلاسیکل ہندو ایج کے طور پہ اس کو یاد رکھتی ہے. اور یہاں پہ کیونکہ اس دور میں سب سے زیادہ ہندو مت پہ کام ہوا، اس کو پروموٹ کیا گیا، اور اس میں ہر طرح کی جو ہندو ریچولز اور ٹریڈیشنز تھیں ان میں ڈیولپمنٹس لائی گئیں. اسی طرح سے ہنس انویژنس از دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ and especially the history of Pakistan. Wars of succession and invasions from the Huns resulted in the gradual decline of the Gupta Empire, and the empire split up, but Gupta rulers continued to rule Magadha in a minor capacity until 720. اگرچہ جو گپتاز تھے they established very strong empire there, but with the passage of time ان کے بیچ میں اختلافات شروع ہو گئے، ان میں اقتدار کے اوپر اختلافات، اور پھر جو ہنس تھے ان کی جو مسلسل ریڈز تھیں اور انویژنس تھیں ان کی وجہ سے یہ امپائر جو ہے یہ کمزور ہوتی چلی گئی. اور لیکن اس کے بہت ایک دم سے یہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس 720 تک یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی. اسی طرح سے ہنس ٹیررائز the Chinese for years before many migrated to the banks of the Volga.
river in Central Asia. ہنس جو تھے یہ ایک ایسی قوم تھے جن کی وجہ سے چائنیز جو ہیں وہ بہت عرصے تک خوف زدہ رہے, اور چائنیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان قبائل سے, ان لوگوں سے بچاتے رہے. ان کا کیا, یہ کہاں سے آئے اور کس طرح سے یہ انہوں نے یہاں پر حکومت قائم کی, یہ اس نقشے کی مدد سے دکھایا گیا ہے کہ یہ منگولیا سے کے علاقوں سے نکلے. منگولیا کے اوپر دیکھیں تیروں کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ یہ کس جگہ پہ they attacked and they established their supremacy in these areas. تو یہ ہنس انویژنس جو ہیں یہ ہنس انویژنس دکھائی گئی ہیں. اسی طرح سے it is debatable if these effects were good or bad, but it is impossible to deny the Huns shaped the world we live in today. Muslims arrival in subcontinent. So Huns کا جو تھا, they came here, they established their supremacy in this region and they ruled over. یہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب و تمدن لے کے آئے, جو ان کے اپنا ان کے جو ٹریڈیشنز تھیں انہوں نے وہ ساری چیزیں یہاں پر پریکٹس کی, اور جہاں کے لوکل نیٹیوز کے ساتھ مل کر, اور جہاں پہ جو اس وقت تک جتنے لوگ آ چکے تھے ان کی مدد سے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا. And you can say that now today we have many brands and shades of different kind of civilizations, and all these brands and shades were brought by different people who attacked in subcontinent. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 571 AD میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے عربیہ میں, اور دیٹ ایئر اینڈ ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اسٹیبلشڈ اسٹیٹ آف مدینہ there, and after this Muslims started conquest. There is a series of conquest of different areas, and at last they reach in subcontinent, and another episode of history started from here with arrival of Muhammad bin Qasim in 712 AD. محمد بن قاسم جو ہے, he was Umayyad general who was at the age of 17 began the conquest of the Sindh and Punjab regions along the Indus River for the Umayyads Caliphate. He was born and raised in the city of Taif in modern day Saudi Arabia, and Qasim's conquest of Sindh and Punjab laid the foundation of Islamic rule in the Indian subcontinent. سو محمد بن قاسم ایک 17 سالہ جرنیل تھا جو کہ جو امیہ بنو امیہ تھے ان سے اس کا تعلق تھا, اور ان کے لیے بنو حجاج بن یوسف نے اس کو یہاں پر بھیجا. اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو میرا خیال ہے آپ جانتے ہوں گے, اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کچھ تاجروں نے, کچھ جو تاجر تھے وہ پکڑے گئے, اور ان میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں جو کہ بحری سفر کر رہے تھے, اور ان بحری قزاقوں نے ان مسلمان تاجروں کو لوٹا اور ان کو قید کر لیا. اور جب ان کو چھڑانے کی بات کی گئی تو یہاں کے ہندو راجا نے انکار کر دیا, اور اس پکار پر ان لوگوں کی, خاص طور پر ان خواتین کی پکار پر, حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو یہاں پر بھیجا. اور اس طرح سے محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ میں سب سے پہلے ہی اسٹیبلشڈ اسلامک گورنمنٹ, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ Islamic government established by Muhammad bin Qasim in 712 AD in subcontinent. یہاں پہ یہ اب نقشہ دکھایا جا رہا ہے, اور اس میں وہ تمام علاقے دکھائے گئے ہیں جس میں کہ محمد بن قاسم نے حکومت کی. میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتی ہوں کہ محمد بن قاسم نے کن کن علاقوں پر حکومت کی اور اس کے واپس جانے کے کیا اسباب تھے. یہ بات اسلامی تاریخ کا حصہ ہے, اس پر پھر کبھی بات ہوگی. لیکن محمد بن قاسم کا یہاں پر آنا اور یہاں پر اسلامی حکومت کا قائم ہونا اس برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اور خاص طور پر تاریخ پاکستان میں ایک اہم کڑی ہے. میں ریوائز کر دیتی ہوں کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا پڑھا. فرسٹ آف آل وی ہیو ڈسکس وائی لرن ہسٹری.
Then Indus Valley civilization from 2500 till 1500 BC. Special features of Indus Valley civilization: Mohenjo-daro and Harappa, 2500 BC, the Aryan civilization 3000 to 2000 BC, the Persian Empire 520 BC, Alexander the Great 336 to 323 BC, the Mauryan Empire and Ashoka from 269 till 233, the Greeks and Gandhara civilization 175 to 160 BC, the Kushans, the next wave of invaders from Central Asia 50 AD, Gupta Empire 320 to 720 AD, Huns invasions, then Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim conquered Sindh in 712 AD. Here are a few quotes. If you want to understand today, you have to search yesterday. The challenge of history is to recover the past and introduce it to the present. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے, ان کوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کو جان لیتے ہیں, اگر آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں پتہ ہے, اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں, تو آپ اپنے مستقبل کا, آپ اپنے آج کا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تاریخ کے ان چیلنجز کو جو کہ ماضی میں گزر چکے ہیں, اگر آپ ان کو برج نہیں کرتے, اپنے پریزنٹ کے ساتھ ان کو جوڑتے نہیں ہیں, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے مستقبل کا تعین کرنا. مانا کہ آپ کو یہ تھوڑا سا اپنے باقی مضامین کے مقابلے میں یہ موضوعات جو ہیں وہ ہٹ کے لگیں گے کیونکہ وہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں, لیکن آپ کے لیے اپنی ہسٹری کو جاننا, جب آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہسٹری کو جانے بغیر اس کی مختلف ایپیسوڈز کو, اس کے مختلف جو ادوار گزر چکے ہیں, جب تک آپ ان کو نہیں جانیں گے, آپ آج کے جو چیلنجز ہیں, آج کی جو مشکلیں ہیں اور آج کے جو ہمارے سامنے اس وقت مسائل ہیں, ہم ان کا حل تلاش نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماضی کو سمجھیں. میں نے مختصراً سارا جائزہ پیش کیا ہے کہ ہم یہاں پر سب کانٹیننٹ میں یا جو پاکستان میں خصوصی طور پہ جو علاقے شامل ہیں, وہاں پر کیسے مختلف لوگ آتے رہے, کیسے انہوں نے مختلف حکومتیں قائم کیں, اور ان سب حکومتوں کا ہمارا اس لیے ہماری دلچسپی ہے کہ آج جو ہم میں ہمارے لباس میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے کھانوں میں, یہاں تک کہ ہمارے فزیکل فیچرز میں, ہماری جو جسمانی خد و خال ہیں, ان میں بھی ان ساری چیزوں کا, ان ساری تبدیلیوں کا, ان ساری نسلوں کی جھلک نظر آتی ہے, ان ساری تہذیبوں کی جھلک نظر آتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ماضی, ہمارا ماضی کیسا تھا. اگر ہم ماضی کو جان لیں گے تو ہم آج کے بارے میں بہتر سوچ سکیں گے, اور اگر ہم آج کے بارے میں بہتر سوچ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا, اور کیونکہ اس کی مدد سے ہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتے ہیں. شکریہ.